बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, आज का दिन बहुत सी खबरों से भरपूर रहा। सबसे पहले आपको बताते चलें कि ज़मान पार्क में जो है वो इमरान खान ने अपनी क़यादत के साथ मुलाकात की है और जो एहतजाज दोबारा शुरू होने जा रहा है, मार्च बेसिकली हकीकी आज़ादी मार्च, जिसका पड़ाव इस्लामाबाद के लिए है। कहा यह जा रहा है कि पिंडी से ख़ुद इमरान खान लीड करेंगे। उसके लिए आज बहुत सारे फ़ैसले लिए गए और उसी हवाले से आज जो है उमर सरफराज चीमा ने एक रिपोर्ट पेश की, जो कि वज़ीर दाखिला पंजाब हैं। उन्होंने क्या कहा वो भी बताएंगे। फ़र्रुख हबीब के बारे में भी बताएंगे कि उन्होंने हमला आवरों के बारे में क्या कहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या बातें आ रही हैं। क्योंकि कल हमने आपको बताया था फैसल शाहकार की मामलात के किस तरीके से हो रहे थे, विफाक को ख़त लिखा, उन्होंने अपनी चीज़ें बंद कर दी। मगर यहाँ पे सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दूं, जो सबसे बड़ी अब से कुछ देर पहले की है, कि मार्च ख़त्म कब होगा। मार्च शुरू तो हो गया है, एक हिस्सा इन्होंने पोस्टपोन किया कातलाना हमले की वजह से, मगर अब मार्च शुरू कब होगा, ये है सबसे बड़ा सवालिया निशान, जिसके बारे में सईद गनी ने भी इंकशाफ किया है कि इस मार्च का रोकने का सिर्फ एक पॉइंट है, और जो वो पॉइंट सबके सामने कुछ ही दिनों में आ जाएगा, क्योंकि मामला तय हो गए हैं। आज लंदन में बैठक लगी है, बहुत से मामला तय हो रहे हैं। नवाज शरीफ के पास वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब पहुँचे हैं और उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लेने के लिए, मशावरत के लिए वहाँ पे गए हैं। और क्या सामने आ रही है, क्योंकि मुतज़ाद इत्तलात ये हैं, गैर मुसद्दिका इत्तलात ये आ रही हैं कि इस वक्त आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से बड़ी ख़बरें हैं, क्योंकि मामला तय हो गए हैं या नहीं हुए हैं और किसके नाम का कुरा निकल रहा है। उस दूसरी जानिब ये भी देखेंगे कि इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ़ जो हैं उन्होंने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं, तो क्या उनकी एक्सटेंशन की बातें और इमरान खान की चाह के ऊपर क्या उनको एक्सटेंशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, किसकी सवाबदीद है, किसका फैसला माना जाएगा, ये है बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आप आज आपके साथ शेयर करेंगे। उससे डिटेल्स में जाने से कबल आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, एक छोटी सी रिपोर्ट आपको शेयर कर दूँ। वज़ीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज ने इमरान खान को वज़ीराबाद हमले की इब्तिदाई रिपोर्ट भी पेश कर दी और कहा कि हमले में एक शख्स शामिल नहीं था, 2 थे, जो कि रिपोर्ट थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़र्रुख हबीब का कहना था कि वफाकी हुकूमत जितने आओ भगत के इंतजामात कर रही है वो कर ले, हम देख लेंगे, अब बेनकाब करेंगे। क्योंकि आज जो है ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान की ज़ेर क़यादत जो है वो मार्च के हवाले से जो है वो तमाम मामलात को तय किया गया। शाह महमूद कुरैशी लीड करेंगे, साथ साथ क़यादत होगी, और वो जिन जिन जगहों से गुजरेगी वो तकरीबन 10 से 12 दिन का अरसा लग रहा है उसको पिंडी पहुँचने में। पिंडी का डर ये है कि पिंडी में एक हसास नौयत का इलाका है, वहाँ पे ये मार्च मूव ना कर जाए, सबकी तशवीश ये है। और इससे कबल वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने पहले इस्लामाबाद का रेड जोन एरिया ब्लॉक किया, फिर उसका अहाता बढ़ाया, और उसके बाद जब हमने देखा कि कातलाना हमले के बाद एहतजाजी कॉल दी गई, तो फिर उसके बाद एक जंग की सी सूरत हाल सामने आई। हमने देखा कि एक तरफ जो है वो मुजाहिरीन थे, तो दूसरी तरफ पुलिस थी, और बीच में एक पुल था। उस पुल के दोनों तरफ जो है ना वो मामलात अलग थे। एक तरफ पुलिस थी और पत्थर पड़े हुए थे रोडों पे, क्योंकि जो मुजाहिरीन ने उनको वहाँ से फेंके, उसमें पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी भी हुए, जिसकी न्यूज़ भी सामने आई। मगर इस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस वक्त मामलात इतने ख़राब हैं, क्योंकि जो कहानी चाहे आप अपोजिशन की तरफ से देखें या हालिया हुकूमत की तरफ से देखें, बयानबाजी रुक नहीं रही। इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले की वजह से हकीकी मार्च तो रुक गया, मगर बयानबाजी नहीं रुक पाई। पहले एक आध दिन जो है वो सबने मजम्मत की इस हमले की, फिर उसके बाद सूबाई हुकूमत के ऊपर कहानी आई, फिर उसके बाद जो है वो सूबाई हुकूमत भी एक शशोपंज का शिकार हुई। मोने सिलाई के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उन्होंने कहा नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, और पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि सूबाई हुकूमत ने मना किया है, और यही शशोपंज में 3 दिन निकल गए। फिर अदालत में मामला आया, अदालत ने 24 घंटे की कहानी दी और 24 घंटे से पहले ही मुकदमा दर्ज कर दिया। FIR सील कर दी गई, मगर वो लीक हो गई। सील पुलिस की जानिब से भी अगर सील FIR लीक हो जाए तो फिर आप सिक्योरिटी का फुकदान देख सकते हैं। और क्या अब जो इस्लामाबाद जाने के लिए मार्च निकल रहा है उसको सिक्योरिटी कैसे दी जाएगी। विफाक के ज़ेरे तमाम IG ने जो है वो अपने मामलात को शेयर किया
صوبائی حکومت نے وفاق کو خط لکھا کہ آپ ان کی خدمات واپس لے لیں، مگر انہوں نے منع کیا. پھر فیصل شاہکار خود میدان میں کودے اور انہوں نے کہا کہ میں ذاتی وجوہات کی بنا پہ شاید یہ معاملات کو حل نہیں آگے کنٹینیو نہیں کر سکوں گا، تو میری خدمات کو واپس لیا جائے. تو وفاق نے جو ہے الٹا ان کو کہا کہ آپ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں اور بہترین ہے. اب معاملہ آگے کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ تو اب بہت آگے کی چیزیں. مگر زمان پارک میں جو اہم معاملات اور اہم نکات کے بارے میں بات کی گئی، کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے غیر مصدقہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ آڑے ہاتھوں لیا جائے گا. تمام فوج مخالف بیانیے کو جو ہے وہ رد کیا جائے گا، کیونکہ ایک معاملے کے اوپر پوری فوج کو للکارنا اور پوری فوج کا مورال ڈاؤن کرنا کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے. اور اس حوالے سے حکومت کے ساتھ باضابطہ بات چیت بھی کی جائے گی اس وقت تک کہ یہ بڑی چیدہ اپڈیٹس ہیں، کیونکہ آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے اس وقت یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ فوج کے اندر ابہام ہے، یا فوج کے اندر تھوڑا سا جو ہے نا وہ ناموں کو لے کر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی چاہ کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں. مگر ثوابدید آئینی طریقہ کار یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے. فوج کی طرف سے نام ضرور آئیں گے اور اس کا تقرر جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے. اب کس کو کیا جائے گا؟ ایک طرف جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل فیض کے دوست ہیں، تو دوسری طرف کہا جا رہا ہے عمران خان کے اگینسٹ ایک صاحب ہیں. اب فوج کو بلا وجہ اس چیز میں اتارنا کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے. اگر تقرری کا معاملہ ہے تو وہ میرٹ کے اوپر ہو رہا ہوگا، اس کی سلیکشنز اس کی میرٹ کے اوپر ہو رہی ہوگی، کیونکہ آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ صرف اور صرف ذاتی حیثیت میں نہیں ہوتا، اس کی پورا پاس، اس کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے، اس کے آئی کیو لیولز کے اوپر کام کیا جاتا ہے. فوج کا ایک منظم ادارہ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی یہی کام ہوتا رہا، چاہے آپ شروع سے لیں، پاکستان بننے کے بعد سے لیں اور آج تک لیں. جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے معاملات بھی سامنے آئے، کبھی ان کو خلاف کیا گیا، کبھی ان کو حامی کیا گیا. اور اب جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی کٹھن ہے. وہ کیا معاملہ ہے، وہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ اسی دوران کیونکہ جو یہ ابھی 15 سے 20 دن ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 72 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اور یہ 72 گھنٹے جو اہم تھے اس میں سے 24 گھنٹے نکل چکے ہیں. 48 گھنٹوں کا معاملہ یہ تھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ لندن چلے گئے، جو کہ ان پلانڈ چیز تھی. یہ تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. نواز شریف سے مشاورت کرنے گئے ہیں، مریم نواز سے مشاورت کرنے گئے ہیں کہ آخر آرمی چیف کو کیسے کس کو تقرر کیا جائے. اور تو اور یہ اس حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے وفاق کیا کرے گا؟ کیا وفاق کوئی ایسا ڈیسیجن لے جو بیک ڈور چینلز کے ساتھ جو روابط چل رہے ہیں یا رابطے ہو رہے ہیں، جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں اس میں انوالو ہے اور ان کو کہہ رہی ہے کہ ایک پیج پہ بیٹھیں، ایک صفحے پہ آئیں سارے، تاکہ اس وقت جو بے چینی کی کیفیت ہے وہ ختم ہو. جو بے چینی کی اصل وجہ ہے وہ ہے ڈالر کی قیمت کم نہیں ہو رہی. اسحاق ڈار جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہے، کیونکہ محمد بن سلمان کا انتظار کیا جا رہا ہے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی پہنچ گئے ہیں سعودیہ، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو محمد بن سلمان کے اسلام آباد آنے کی تاریخ دی جا رہی ہے، اسی تاریخ میں عمران خان اپنا مارچ لے کر آ رہے ہیں. تو آخر کیسے جو ہے وہ محمد بن سلمان کا دورہ مکمل ہوگا؟ یا پھر عمران خان خود جو ہے وہ محمد بن سلمان کے استقبال کے لیے جائیں گے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ، اور ان کو ویلکم کریں گے بحیثیت پاکستان اور پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے. کیونکہ یہاں یہ بہت ضروری ہے یہ جاننا اور یہ سوچنا اور یہ سمجھنا کہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. 12 ارب ڈالر کی امداد کی طرف دیکھا جا رہا ہے سعودی عرب کی طرف. یہ 12 ارب ڈالر جو ہیں وہ ہماری ملکی ذخائر تب بھی وہاں تک نہیں لے کے آئے جا پائیں گے جب عمران خان نے حکومت چھوڑی تھی. 22 ارب ڈالر کا جو فگر تھا، جو ہمارے ریزرو بینک اکاؤنٹس میں پڑا تھا ہمارا اوور آل، اور وہ اب بھی پورا نہیں ہو پا رہا. تقریباً 7 ارب ڈالرز کا جو ہے نا وہ اوور آل ہمارا ریزرو ہے، اور وہ کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ڈالر جس طریقے سے بڑھ رہا ہے، ڈالر جس طریقے سے پینیٹریٹ کر رہا ہے، وہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کے انویسٹرز اور نئے آنے والے انویسٹرز کی سیکیورٹی کا بڑا ایک خدشہ ہے کہ یہ ڈالر کہاں جائے گا. 300 روپے کی آواز آ چکی ہے. 300 روپے کی آواز کو کم کرنے کے لیے اسحاق ڈار کو منظر عام پر لایا گیا تھا، عوام کے ذہنوں کو چینج کرنے کے لیے، عمران خان کے بیانیے کو ہٹانے کے لیے، مگر وہ نہیں ہو پایا. اور عمران خان کو ابھی یہ بات کہی جا رہی ہے. اب عمران خان کے حوالے سے جتنے بھی ٹاک شوز ہیں، ابھی بھی ریسنٹلی ابھی ٹاک شو میں بات ہو رہی تھی ایک، کہ جس میں کہا گیا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے. ماضی میں بھی اس طرح کی خبریں آئیں.
اب جانے سے 1 سے 1.5 ہفتہ قبل اگر ایکسٹینشن کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جو نئے آنے والے آرمی چیف ہیں، جو متوقع آرمی چیف ہیں، ان کی عمران خان سے نہیں بنے گی یا عمران خان کے بیانیے سے نہیں بن پائے گی. تو اسی لیے موجودہ آرمی چیف کو جو ہے وہ ریٹین کیا جائے، ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن، قلیل مدتی ایکسٹینشن دی جائے، اور انتخابات کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف کی تقرری کو عمل میں لایا جائے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس میں تو جنرل فیض تو بالکل ہی اپنا ووٹ بینک کھو گئے، ٹینیور آؤٹ ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ ایک بار پھر جو ہے الیکٹ ہو جائیں گے، کیونکہ اب جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج پشاور کور کمانڈر سے بات کی ہے اور الوداعی ملاقات بھی جو ہے انہوں نے ایک جگہ کی ہے اور انہوں نے ایکسٹینشن کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بھی پیش رفت سامنے نہیں آئی. شہباز شریف لنڈن کیوں گئے؟ بڑا سوال تھا. وزیر اعظم پاکستان فیصلوں میں خود مختار ہے. مشاورت ضروری ہے تو مشاورت جو ہے وہ اپنی اتحادی جماعتوں کے بجائے کیا وہ اپنے بڑے بھائی سابق وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف اور کوئی عہدہ نہ رکھنے والی مریم نواز صاحبہ، پارٹی عہدہ رکھنے والی مریم نواز صاحبہ سے جو ہے نا وہ مشورہ کرنے گئے ہیں؟ اگر مشورہ ان سے کرنے گئے ہیں تو پھر معاملات کہیں اور ہیں. یہ بات بھی پھر سامنے آ رہی ہے کہ پھر عمران خان سے بھی ملاقات اور معاملات کو حل کرنے کے لیے کام کیا جائے گا، کیونکہ جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے وزیر اعظم جناب شہباز شریف نے جب اس کا اعلان کیا تو عمران خان نے خیر مقدم کیا. تو ہمیں وہاں سمجھ میں آئی کہ بات کہانی کچھ ایسی ہے کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ کیا واقعی دونوں ایک پیج پہ آ سکتے ہیں. اور پھر ہمیں یہ عقدہ بھی کھلا کہ شاید بات چیت چل رہی ہے. اس وقت جو سب سے بڑی ان دونوں پارٹیز کے لیے فکر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کس کی ہوگی، کیونکہ ماضی میں جس طریقے سے پی ایم ایل این جو کہ ابھی اقتدار میں ہیں انہوں نے بھی آرمی چیف ہو یا پھر ادارہ ہو اس کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا، اور اس وقت عمران خان، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بڑے آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ آڑے ہاتھوں نہیں، ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈز بھی بنائے جا رہے ہیں. اب چاہے وہ عمران خان کی ٹیم کرے یا کوئی دوسرا جو ہے وہ اپنی خار نکالے، یعنی کہ ہمارا پڑوسی ملک، اس کے ٹویٹر کے جو انفلوئنسرز ہیں وہ میجر گورو آریہ، آپ کو معلوم ہے کس طریقے کے معاملات کرتا ہے. وہ پاکستانی عوام کے لیے وہ سوال چھوڑتا ہے کہ دماغ میں انتشار یا فتور جنم لے لے. فوج ہماری ہے، معاملہ اگر اس سے خراب ہوگا تو ہم نپٹ لیں گے، دوسرے کو نہیں اس میں انوالو کریں گے. یہ آپ کا بھی بیانیہ ہے، میرا بھی بیانیہ ہے، سب کا بیانیہ ہے، کیونکہ فوج کے شہدا یا فوج کے جوان ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، وہ کہیں مریخ سے تو نہیں آئے. تو اسی لیے ہم دوسروں کو فوقیت دینے کے بجائے ہم اپنے معاملات اپنے لوگوں سے حل کرائیں. اب اس وقت عمران خان کیا واقعی آرمی چیف کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہی ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ بات کلیئر ہو جائے گی اب سے آنے والے 48 گھنٹوں میں، کیونکہ 72 گھنٹوں میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تو یہ تھی کہ آرمی اپنا جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں وہ لنڈن موو کر گئے. پھر اس کے بعد جو ہے سعید غنی نے باقاعدہ طور پر یہ بات کی کہ یہ مارچ اختتام پذیر ہو جائے گا جس دن آرمی چیف کے نام کا اعلان ہو گیا. اتنے وثوق سے یہ بات کرنے والے سعید غنی کو کیسے معلوم کہ یہ مارچ ختم ہو جائے گا؟ سعید غنی بڑی جامع بات کرتے ہیں، اور سعید غنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جو ہیں وہ ترپ کا پتہ جو ہے نا وہ رکھتے ہیں اور چیزوں کو بتاتے ہیں. تو سعید غنی کی اس بات کے اوپر بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ کیا واقعی ایسا کچھ ہے. ان کی اطلاعات کے مطابق جو ہے اگر آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان ہو جاتا ہے تو یہ حقیقی مارچ ختم ہو جائے گا، اور اگر ایسا ہے تو پھر عمران خان کی مارچ کی حقیقت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پھر یہ دوغلی پالیسی ہے. کیا عمران خان دوغلی پالیسی چلیں گے؟ کمنٹ میں تو اپنی رائے سے ضرور بتائیے گا. اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا. اب جو بات سمجھانے جا رہا ہوں یا بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. کیا عمران خان اپنی جائیدادیں بنانے نکلا ہے؟ کیا عمران خان نے توشہ خانہ کی گھڑیوں کو بیچ کر یا توشہ خانہ کے نوادرات کو بیچ کر اپنے اکاؤنٹ میں اور اپنے لیے پیسے جمع کیے؟ کیا نواز شریف صاحب کی جتنی جائیداد ہے، چاہے وہ بیرون ملک ہو اندرون ملک ہو، اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے، اس کی چیزیں سمرائز کی جائیں تو کیا اتنی بڑی اماؤنٹ ویلتھ بنتی ہے ان کی؟ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں کہتے ہیں کہ میں ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہوں اور ہمیشہ سے کرتا رہا ہوں، تو پھر آخر اس کتنی تیزی سے ان کا بڑھا، وہ محرکات کیا سامنے آئیں گے؟ اگر یہ محرکات سامنے آتے ہیں تو عمران خان کے بیانیے کو بھی تقویت مل بھی سکتی ہے اور ختم بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اسحاق ڈار کلپریٹ نہیں ہے تو پوری عوام کو یہ پتہ چلنا چاہیے. اگر نواز شریف کلپریٹ نہیں ہے تو پوری عوام کو یہ پتہ چلنا چاہیے.
صرف ون سائیڈڈ کیوں ہو گیا کہ عمران خان نے کوئی تقریباً 8 ماہ ہونے کو آ رہے ہیں اور جلسے جلوس روزانہ کی بنیاد پر لیول پلینگ فیلڈ پہ آنے کے لیے پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، ایم کیو ایم ہو، اسے بہت بڑی میسو کیمپیننگ کرنی پڑے گی، پھر جا کے شاید عمران خان کے بیانیے کو، جو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، عوام کے دل و دماغ سے نکال سکے. کیونکہ اس وقت عمران خان کا بیانیہ رچ بس گیا ہے، پکا کلر ہو گیا ہے، سفید کلر پہ کلر کر دیا گیا ہے. اب اس کو کھرچنے کے لیے یا اس کو ہٹانے کے لیے آپ کو اس سے بڑی طاقت کی چیز چاہیے ہوگی تاکہ آپ اس بیانیے کو کل کریں اور اپنا بیانیہ اس میں ڈالیں. اور یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت ہی مشکل کام ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت معیشت میں جو سب سے ریڑھ کی ہڈی رکھنے والا مقام ہے ڈالر کا اور پیٹرول کا، ان دونوں کے اوپر اسحاق ڈار قابو کیسے پاتے ہیں. اگر تو دسمبر سے پہلے 200 سے نیچے آ جاتا ہے ڈالر تو پی ایم ایل این اپنے بیانیے کو دوبارہ اٹھانے کی پوزیشن میں آ جائے گی، نہیں تو بہت جلد انتخابات کا اعلان ہو جائے گا. آرمی چیف کا اعلان اب سے 48 گھنٹوں میں متوقع ہے. بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، بریکنگ نیوز ہے. اور جاتے جاتے ایک التماس کروں گا کہ خدا را اپنے اداروں، اپنے سیاستدانوں کے اوپر وہ غلیظ کیچڑ نہ اچھالیں جس سے آپ کو خود شرمندگی کا سامنا ہو. کوئی غلط کرتا ہے، چاہے سیاستدان ہو، چاہے افسران ہو، ان کے اپنے محکمے ہیں جو ان کو مانیٹر کر رہے ہیں، چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو، عدلیہ کا ادارہ ہو، سیاستدانوں کا ادارہ ہو یا پھر پولیس کا ادارہ ہو، کوئی سا بھی فوج میں مطلب فورسز کہ کوئی سے بھی، ان کا اپنا بھی ایک ویجیلنس سینٹر ہے اور اس کے اوپر کام ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں کام نہیں ہوتا. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے اور لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. شکریہ.